ट्रेन छूट रही हो, या ऐसे भी मत पढ़ो कि जैसे किसी ने आपकी हाथ पैर में वजन लटका दिया हो कि उठने से ही माजूर हो गए आप। और ऐसे भी नहीं कि जैसे आप कोई इस्तिंजा की हाजत हो कि जल्दी से सलाम फिर के आप इस्तिंजा जाना चाहते, ये भी नहीं हो। तमानियत के साथ कि खुदा की इबादत, लोग रुकू से पूरा खड़े भी नहीं होते, झट से सजदे में चले जाते। और कुछ लोग खड़े होने में इतनी देर लगाते हैं, ऐसा लगता है जैसे बेचारा 10 साल से कम मरीज है। न ये आदत अच्छी है, न ये आदत अच्छी, क्योंकि कुरान कहता है मुनाफिकों की नमाज बयान करते हुए कि जो इस तरह मुनाफिक इस तरह नमाज पढ़ते हैं सुस्ती के साथ, बिल्कुल सुस्ती के साथ, ऐसी नमाज नहीं। एतदाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फेल है। तो इसी रोजे के कुछ हुकूक हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे के हुकूक बताए। अगर उन हुकूक को सामने रखते हुए हम रोजा रखेंगे तो इंशाअल्लाह आप देखना रोजे की बरकत कितनी महसूस होगी खुद अपनी जिंदगी में। क्योंकि रोजा वो है कि आका अलैहिस्सलाम एक बार, वो मशहूर हदीस पाक है कि जुमा का खुतबा देने के लिए मिंबर पर तशरीफ ले जा रहे थे, तो हुजूर ने एक के बाद एक 3 बार आमीन फरमाया। तो सहाबा ने पूछा कि आपने आमीन क्यों कहा? तो कहा जिब्रील आए थे और वो दुआ कर रहे थे तो मैंने उनकी दुआ पर आमीन कहा। तो सरकार फरमाते हैं जिब्रील ने ये दुआ की कि अल्लाह जो माह रमजान शरीफ पाए और इबादत करके अपनी मगफिरत न करवा ले, तू उसको अपनी रहमत से दूर कर दे, तो उसको अपनी रहमतों से दूर कर दे। तो मैंने आमीन कहा। मतलब यह है कि रमजान शरीफ में सिर्फ इबादत ही नहीं कि चलो बस इबादत कर रहे हैं, इबादत ऐसी करो कि अल्लाह उस इबादत से खुश हो जाए और हमारी मगफिरत फरमा दे। यानी इबादत यूं हो। तो अब रोजा हम तो रख रहे हैं, लेकिन रोजे के हुकूक ये हैं कि रोजे की हालत में गीबत ना हो, जबान की हिफाजत हो, चुगली ना हो, जबान की हिफाजत हो, कानों से कोई ऐसी चीज ना सुने जिससे इस्लाम ने मना किया हो, आंखों से कोई ऐसी चीज ना देखें जिससे इस्लाम ने मना किया हो, हाथ से ऐसा इशारा ना करे जिससे इस्लाम ने मना किया हो, अपनी ताकत से किसी को दुख ना पहुंचाएं कि ये इस्लाम ने मना किया है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रोजा ढाल है, रोजा ढाल है जहन्नम से बचाव के लिए। हदीस पाक का मफहूम है कि रोजा ढाल है जहन्नम से बचाव के लिए, लेकिन झूठ जो है वो इस ढाल को फाड़ देता है। यानी फटी हुई ढाल दुश्मन से हिफाजत तो नहीं कर सकती ना, तो रोजा जहन्नम से हिफाजत करता है। और ढाल है, सिपर है। जब जंग हुआ करती थी तो वो तलवार के वार जिस पर रोकते थे उसको सिपर और ढाल कहते थे। तो ये जहन्नम के अजाब को रोकने के लिए ढाल दे दी गई है सिपर बना करके, लेकिन ये फट जाती है ढाल कब? जब रोजे की हालत में कोई झूठ बोलता है। तो अब आप बताएं कि रोजे का हक तो ये था कि रोजे की हालत में हम झूठ को छोड़ देते। छोड़ के देखिए झूठ। दरअसल महीने भर के रोजे फर्ज करने का मकसद यह है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर परहेजगारी पैदा हो, तकवा पैदा हो। मैं 11 महीने झूठ बोल रहे हो सौदा बेचते हुए गली मोहल्ले में बीवी बच्चों के दरमियान, अब रोजा है झूठ बोलना छोड़ दो। 1 महीने तक जब मुसलसल झूठ बोलना छोड़ दोगे तो आदत पड़ जाएगी झूठ बोलने से बचने की, और फिर शैतान को भी कैद कर दिया गया। नफ्स जो झूठ बोलने पे उकसाता है उसको भी भूखा रख करके सुस्त कर दिया गया। नफ्स भी ढीला ढाला पड़ा रहता है रोजे की हालत में, और उधर वो शैतान भी कैद रहता है। अब बंदे से कहा गया अब कोशिश कर, आदत पैदा कर। अब हम मगर आदत नहीं जाती। एहतियात कीजिए, ये सोचकर, सिर्फ ये सोचकर कि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मेरा रोजा बेनूर हो जाएगा, झूठ बोलूंगा तो मेरा रोजा बेसूद हो जाएगा। फोन पर जो लंबी लंबी बातें रोजे की हालत में करते हो छोड़ दो, मुख्तसर बात करो। जितना ज्यादा बात करोगे उतना ज्यादा जबान से झूठ और गीबत का अंदेशा है। रोजे की हालत में कम से कम बात करो, जरूरत के मुताबिक बात करो। और एक बात है कि सच बोलने की आदी बनो। यार हमें रिस्क तो देने वाला अल्लाह है, इज्जत देने वाला अल्लाह है, हिफाजत करने वाला अल्लाह है, जिलाने वाला अल्लाह है, मारने वाला अल्लाह है। अगर कोई कह दे कि लेट क्यों आया, सो रहा था इसलिए लेट हो गया, कौन क्या बिगाड़ लेगा? ये क्यों कहते हो कि रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गई थी, सो रहे थे तो सो रहे थे, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या कोई गर्दन मार देगा? क्या करेगा कोई?
اگر ہم لیٹ ہو گئے اور سچ بول دیے کہ میں سونے نیند کی وجہ سے لیٹ ہو گیا تو نہیں پہنچ سکا، میرے بچوں کو کھلا رہا تھا نہیں پہنچ سکا، لیٹ ہو گیا، کوئی کر کیا لے گا؟ اتنا ہی ہوگا کہیں نوکری کرتے تو وہ ہٹا دے گا، جہاں نوکری کرتے رزاق وہ نہیں ہے، رزاق اللہ ہے جس نے جھوٹ ہم پہ حرام کیا ہے۔ مسلمان سچ بول کر تو دیکھیں، مسلمان سچ بول کر تو دیکھیں۔ دراصل عبادتوں کی جو لذتیں برکتیں ہمارے چہروں پر، ہمارے دلوں پر، ہمارے کردار پر جو مرتب ہونا چاہیے وہ اس لیے نہیں ہے کہ روزہ تو رکھ رہے لیکن اس کا حق ادا نہیں کر رہے، حقوق روزہ سے غافل ہو چکے ہیں، مخلوق کا خوف ہے، خالق کا خوف نہیں ہے۔ بولو زبان سے سچ، حق بولو، اسی لیے رمضان شریف لایا گیا ہے تاکہ ہم پریکٹس کریں، ہم عادی بنیں، ہم اپنی زبانوں کو پاک کریں، تطہیر کریں۔ روزے کی حالت میں مت کرو کسی کی غیبت، کوئی فون پہ شروع پڑ جائے تو بس کرو، آج نہیں، آج روزہ ہے، اظہار کرو آج روزہ نہیں کریں، اللہ جانتا ہے۔ آج صبح ہی میرے دوست سے بہت دنوں سے میری گفتگو نہیں ہوئی تھی، فجر کی نماز کے بعد وظیفے میں بیٹھا تھا کہ اچانک اس کی یاد آئی، میں نے اس کی یاد آنے پر وظیفہ روک کر اس کو فون، محبت جو ہے کئی دن ہو گئے تھے، اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا مجھے پتا چلا، تو میں نے اس کو فون کیا تو گفتگو اس نے لمبی کر دی، اور اسی درمیان میں پھر شروع پڑ گیا، اس نے، میں نے کہا یار آج جمعہ ہے میرے عزیز اور روزہ ہے، سن تو لے، میں نے کہا روزہ ہے، بہت قیمتی ہے رمضان شریف کا روزہ، بس کر ختم کر دیں آپ، چھوڑ دیں آپ، بند کروا دیں، پرواہ نہیں کی، دوست راضی، دوست تو یار تو مرنے کے بعد جیتے جی دوست تو چھوڑ دیتے، مرنے کے بعد چھوڑ دیں گے، بہت وفادار دوست لوگ ہیں تو مرنے کے بعد تو سب نے چھوڑنا ہی چھوڑنا، وہ یار کی ذات ہے جو کبھی نہیں چھوڑتا، تو سب کی خوشی میں اسے کیوں ناراض کرتے ہیں؟ بولے صاف لفظوں میں لیکن اچھے انداز، یہ نہیں کہ آپ کا تکبرانہ لہجہ ہو اور آپ کا جھڑکیاں ہو، نہیں، یہ اسلام نہیں، اسلام کے اندر تو جھڑکیاں ہے ہی نہیں، آپ کا لہجہ اچھا چھوڑ دیجئے، کوئی بات مت کیجئے غیبت، روزہ ہے ہمارا آج، اور روزہ رکھنے والا دیکھیے، ہم روح افزا فریج میں پڑا ہوا ہے، شربت فریج میں پڑا ہوا ہے، فروٹ دوپہر سے بھر کے، بلکہ کل سے پرسوں سے پوری فریج بھری ہوئی، کھانوں کی خوشبو آ رہی ہے، کیوں نہیں کھاتے؟ سچ بولنا، کیوں نہیں کھاتے؟ روزہ ہے، اللہ نے منع کیا نہیں کھاتے، یہی ہے نا، اللہ نے منع کیا، اگر کھا لیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، صحیح یہی ہے، تو خود کا کمایا، خود کا پکایا، خوشبو سے گھر پورا معطر، بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے پورا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ادھر سے کھانا لے کر آئیں گے، ادھر سے بھاگیں گے، سب کچھ گھر میں مچا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے جن کے گھروں میں بچے ہیں نا، ان کے ہاتھ میں دیکھ کر کے مزید کچھ نفس کہتا بھی ہے کہ کچھ نہیں کھاتا، اللہ کی عزت کی قسم کوئی مسلمان نہیں کھاتا روزے کی حالت میں، نہیں کھاتا نا، کوئی نہیں کھاتا، کیونکہ ہمیں بس اتنا ہی سبق یاد ہے کہ کھانے پینے سے بچنے کا نام روزہ ہے، آگے کا سبق کیوں بھول گئے؟ جو کھانا حلال تھا، جو کھانا تو حلال ہے نا، جو کھانا حلال تھا شوال میں، جو کھانا حلال تھا، بلکہ مغرب کے بعد، غروب کے بعد جو کھانا حلال ہے، صبح صادق سے پہلے جو کھانا حلال ہے، بولو روزے کی حالت میں کتنی سختی سے اس سے بچتے ہیں، میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے، تو حلال کھانے سے بچ گئے، جو اور وقتوں میں، روزے کے علاوہ وقتوں میں جو کھانا حلال تھا اس سے اتنی سختی سے بچے کہ ٹھنڈا شربت بھی آ گیا تو نظر نہیں کی، نہیں میرا روزہ ہے، کسی نے پیش کر دیا گا، نہیں چائے نہیں میرا روزہ ہے، کہا بہت پسند ہے چائے، کہا پسند ہو لیکن آج روزہ ہے نہیں پیئیں گے، بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ حلال چھوڑ دیا، کیوں؟ روزہ ہے یار، جو غیبت تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے، جو جھوٹ تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے، جو دھوکہ تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے، جو جھگڑا جو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے، حلال کھانا بند کر دیتے ہو صبح صادق سے غروب آفتاب تک، جو حرام روزے کے علاوہ بھی ہے اس کو روزے میں کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بس اتنا پتا ہے کہ میں کھا لوں گا تو روزہ چلا جائے گا، پی لوں گا تو روزہ چلا جائے گا۔ اب اس سے بڑھ کر میں آپ کو کہتا ہوں، فقہا تو یہ کہتے ہیں کہ غیبت کرنے کے بعد بھی روزہ آپ کا
شرع کے اعتبار سے، حکم کے اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے باقی رہے گا، آپ روزے دار رہیں گے، ظاہراً آپ کا روزہ مکمل ہو جائے گا، مگر حقیقت میں غیبت کر لی تو بھی آپ کا روزہ چلا جائے گا۔ آپ کا روزے میں معاذ اللہ گویا کہ غیبت کرنا اتنا ہی برا ہے جتنا کھانا برا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں اس سے زیادہ، اس سے زیادہ۔ کیوں برا ہے؟ آؤ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح میں ہے، اس وقت صحیح یاد نہیں آتا کہ بخاری شریف میں یا کوئی اور دوسری البتہ صحیح ستہ میں ہے۔ یہ جو 6 کتابیں نا، تو ان میں سے کسی ایک کتاب میں ہے جہاں تک میری قوت حافظہ میری رہنمائی کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ سے کہا روزہ رکھو۔ کیا کہا؟ روزہ رکھو، اور جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک کوئی افطار نہ کرے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک کوئی روزہ نہ کھولے، اپنی زبان میں مالے گا روزہ نہ کھولے جب تک میں نہ کہوں۔ اب سب منتظر ہیں، سب منتظر ہیں کہ حضور کا حکم ہو تم افطار کریں، یعنی روزہ کشائی کریں، روزہ کھولیں۔ ایسے میں ایک صحابی بارگاہ رسالت میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر کی عورتوں نے بھی روزہ رکھا ہے، میرے گھر کی عورتوں نے بھی روزہ رکھا ہے، کہ تو آقا یہ بتائیں کہ کیا اب وہ روزہ کھول دے، اب وہ روزہ کشائی کر لے، ان کی روزہ کشائی ہو جائے، افطار کر لے وہ؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انہوں نے روزہ کہاں رکھا، انہوں نے روزہ کہاں رکھا، بلا ان کو بلایا گیا۔ اب بلانے کے بعد حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کے سامنے ایک تشت رکھا، ان عورتوں کے سامنے ایک برتن رکھا، تشت، کہ اس میں الٹی کرو، طے کرو، الٹی کرو۔ ان لوگوں نے جب الٹی کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی دیکھنے والوں کی کہ اس الٹی کے اندر گوشت کے لوتھڑے نکلنا شروع ہوئے، گوشت نکلنا شروع ہوا اس کے اندر۔ اب حضور نے تو بطور معجزہ بتا دیا نا، آج کل تو کوئی بتا نہیں سکتا۔ اب کوئی بندہ صبح صادق سے لے کے شام تک بھوکا رہے، الٹی کرے تو کیا نکلے گا؟ کچھ نکلنا ہے، زیادہ سے زیادہ کف نکل سکتے ہیں یا کڑوا پانی نکل سکتا ہے، کھانا تو نہیں نکلے گا۔ جس کی بھوک کو اتنا وقت گزر جائے، اچھا ایک چیز ہے، چلیں اگر کھانا بھی نکلا تو سحری میں دہی کھایا تو دہی نکلے گا، چاول کھایا تو چاول نکلے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ پالک کھائی اور نکل گیا گوشت، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب ان لوگوں نے گوشت تو نہیں کھایا تھا مگر نکلا کیا؟ گوشت۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ چوری چپے کہیں انہوں نے گڑبڑ کی ہے، گوشت تو گھر میں نہیں کھایا، روزے کی شروعات کی، لیکن کچھ نہ کچھ ان سے گڑبڑ ہوئی، انہوں نے کہیں چھپ چھپا کر کچھ کھا لیا۔ لیکن حیرت یہ تھی کہ وہ عورتیں بھی اس سے زیادہ حیرت زدہ تھی کہ یا اللہ ہم نے تو گوشت کھایا نہیں، گوشت نکلتا کیوں ہے، آیا کہاں سے؟ اور پریشان ہو گئی، یہ گوشت آیا کہاں سے؟ سرکار نے ان کی پریشانی دور کی اور میرے غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں نے کسی مسلمان کی غیبت نہیں کی؟ کیا تم لوگوں نے کسی مسلمان کی غیبت نہیں کی؟ فلاں فلاں کی غیبت تم نے نہیں کی؟ انہوں نے کہا ہاں کی۔ فرمایا یہ وہ اسی گوشت کا لوتھڑا ہے، کیونکہ جو کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے گویا وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ یہ وہی انجام ہے۔ انہوں نے بکری کا، مرغے کا گوشت نہیں کھایا تھا، اونٹ کا گوشت نہیں کھایا تھا۔ یہ گوشت کیوں نکلا؟ یہ غیبت کر کے جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا تھا، یہ وہ گویا کہ بتایا جا رہا ہے حقیقت کے اندر اس کا، یہ حضور کی شان ہے، حضور علیہ السلام نے بتا دیا۔ تو اب سحری آپ بھی مونگ کی دال سے کریں یا کھیر سے کریں یا تری کے مسالے سے کریں، لیکن اگر آپ بیٹھ کر غیبت کرتے ہیں تو آپ نے بھی مرے ہوئے بھائی کا گوشت حلق کے نیچے اتار لیا۔ اب وہ تو حضور کا ظاہری دور تھا، حضور نے اگلوا دیا، اب کون اگلوائے گا؟ اب کون اگلوائے گا؟ یہ تو پیٹ جہنم کا دہ بن رہا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں روزہ ختم ہو جاتا ہے، روزے کی برکت ختم ہو جاتی ہے،
کیوں بیٹھتے ہو؟ عادت بناؤ، اپنے روزے کا خیال کرو. جس کو روزے کی اہمیت پتہ چل جائے گی وہ کبھی روزے کی حالت میں نہ جھوٹ بولے نہ غیبت کرے. اور کوشش کر کے دیکھو، مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. بس اپنی بات سمیٹتے ہوئے کہوں، اگر آپ کو یہ شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہو، بہت مشکل ہے جھوٹ سے بچنا، بہت مشکل ہے غیبت سے بچنا، بہت مشکل ہے لڑائی جھگڑے سے بچنا، میں صرف آپ سے اتنا کہتا ہوں، بولو جھوٹ کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بتائیں مجھے آپ. بالکل رہ سکتے ہیں. غیبت کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل رہ سکتے ہیں. جھگڑے کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل رہ سکتے ہیں. کھانے کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بولو نہیں رہ سکتے. اگر ایک انسان کو کئی دن تک کے بھوکا رکھا جائے تو وہ بھوک کی وجہ سے مر جائے گا نا. اگر کئی دن تک اس کو کوئی کئی دن تک جھوٹ نہ بولے تو بولو وہ مرے گا؟ نہیں مرے گا. غیبت نہ کرے تو مرے گا؟ نہیں مرے گا. لیکن اگر کئی دن تک کھانا نہ کھائے پانی نہ پیے مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ مر جائے گا. تو جس کھانے پینے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن اگر ہم دل میں یہ بات لے لیں کہ ہمیں چھوڑ دینا ہے، بولو دل میں بات لیتے ہیں کہ نہیں کہ ہمیں چھوڑ دینا ہے؟ بولو چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے؟ 12 14 16 گھنٹے چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کبھی 17 گھنٹے چھوڑ دیتے ہیں. وہی جو روزے کی حالت میں جہاں جتنا لمبا روزہ ہے، کہیں تو مجھے پتا چلا کہ 22 گھنٹے کا روزہ ہے مئی میں. یہی تو ہے نا. تو جب ہم نے یہ دل میں ٹھان لیا کہ روزے میں ہمیں کھانا نہیں کھانا ہے اور ہم نہیں کھاتے، بولو کھاتے نہیں کھاتے. کتنے مواقعات میں نہیں کھاتے، کتنے مواقعات میں نہیں کھاتے، نفس ورگلاتے نہیں کھاتے. تو جب ہم حلال کھانے کو چھوڑ سکتے ہیں ٹھان کر کے کہ ہم نے نہیں کھانا ہے تو نہیں کھانا ہے. بلکہ ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی چھوڑ دیتے ہیں روزے میں کھانا پینا. الحمدللہ مالیگاؤں میں ہمارے یہاں ماحول ہے، 10 12 سال کے بچے بچپنے سے روزہ رکھتے ہیں. اکثر گھروں میں بچپنے سے روزہ رکھتے ہیں. ماؤں کو دیکھا دیکھی. ہمارے اکثر بچوں کے روزے قضا نہیں ہے، بلکہ روزے کے معاملے میں ہمارے بچوں کی روزے قضا نہیں ہے. مالیگاؤں کا ماحول ہے یہ. لیکن آپ سے کہتا ہوں کہ جب روزے کی حالت میں ٹھان لیا کہ کھانا پینا بند کرنا ہے تو کر دیتے ہیں. تو روزے کی حالت میں یہ بھی ٹھان لو کہ جھوٹ اور غیبت بند، لڑائی جھگڑا بند، حرام کی طرف رغبت بند. سوچ کر تو دیکھو، تہیہ کر کے تو دیکھو، اللہ سے دعا کر کے دیکھو، پھر دیکھنا آپ کا دل جو چمکے گا نا، دل پر جو خدا کے انوار برسیں گے، جو روزے کی کیفیت اور لذت آپ کو ملے گی، افطار کے وقت جو آنسوؤں کی برسات ہوگی، پھر آپ دیکھنا اس کا لطف ہی الگ ہے. روزے کو حقوق کے ساتھ ادا کرنے کی لذت اور اس کا لطف ہی الگ ہے. سال بھر پھر اس کی برکتیں نصیب ہوگی. اور آپ سے تو یہ کہتا ہوں بات اختتام کو پہنچاتے ہوئے، اصل روزے تو ہماری عوام کے ہیں. میں اکثر اپنے علماء سے بھی کہتا ہوں، یار ہم تو پنکھوں کے نیچے سوتے ہیں، کسی کو اللہ نے توفیق دی تو اے سی کے نیچے بھی سوتے ہیں اور بڑی راحت ہے. لیکن اصل روزے ان کے ہیں جو روزے رکھ کے بیچارے لوم چلاتے، جو روزے رکھ کے سبزی بیچتے، جو روزے رکھ کر کے دھوپ میں گھومتے ہیں، بیٹھتے ہیں، محنت کے کام کرتے ہیں. یاد رکھنا، دن بھر پنکھے کے نیچے سونے والا اور روزہ رکھ کے لوم چلانے والا ثواب میں دونوں برابر نہیں، ثواب میں دونوں برابر نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، جس نیکی میں جتنی محنت اور مشقت ہوگی اس کا اجر بھی اتنا زیادہ ہوگا. روزہ رکھ کے سونے والوں کو بھی ثواب ہے، لیکن جو محنت کرے پھر اس کی بات ہی الگ. اس لیے میں اپنے مزدور بھائیوں سے کہتا ہوں، ہمت نہیں ہارنا، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنا. اور پھر یہ پیاس، یہ بھی بتا دو، پیاس روزے میں موسم کی وجہ سے نہیں لگتی. اکثر پیاس روزے میں موسم کی وجہ سے نہیں لگتی، بھوک روزے میں موسم کی وجہ سے نہیں لگتی. روزے میں بھوک اور پیاس کا زیادہ احساس گناہوں کے سبب سے ہو. روزے میں بھوک اور پیاس کا زیادہ احساس گناہوں کے سبب سے ہوتا ہے. آپ گناہ چھوڑ کر دیکھیں، پھر میرے اللہ کا کرم دیکھیں کہ روزہ ایسے گزرتا ہے نا کہ جس کی پھر کوئی بات ہی نہیں. تو روزہ رکھیں اور روزے کے حقوق ساتھ ساتھ ادا کریں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ گنہگار کو، سیاہکار بدکار کو، اسیاں شیار کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے صحیح طور پر روزہ رکھنے کی توفیق عطا کرے. اللہ ہمیں اپنے محبوب کے روزوں کے صدقے صحیح روزے کی توفیق عطا کرے، نمازوں کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت تراویح کا اہتمام کی بھی توفیق دے. اور اللہ
اپنے بخشے ہوئے بندوں میں ہم سب کا شمار فرمائے. اور آپ سے بس اتنا کہتا ہوں، بیان تو ختم ہوا، گزارش کرتا ہوں افطار کے لیے جب بیٹھو تھوڑا پہلے بیٹھ جاؤ. یہ ماحول بند کر دو کہ لنگی بنیان پر اذان ہونے تک گھومتے رہتے ہو، ادھر ادھر سٹکارتے ہوئے، ادھر ادھر کی بات کرتے ہوئے، پارلیمنٹ میں یہ ہو رہا ہے اور وائٹ ہاؤس میں وہ ہو رہا ہے، اور یہ سب چھوڑو. پھر کچھ لوگ جو گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے، وہ واٹس ایپ پہ لگے ہوتے ہیں. افطار کا وقت بہت قیمتی وقت ہے. اس وقت دعا مانگنے والے کی دعا رد نہیں ہوتی. اللہ کا وعدہ ہے، حضور کے ذریعے سے یہ ضمانت دی گئی ہے کہ روزے دار جب افطار کرتا ہے تو اس کی دعا، کیسا بھی گنہگار ہو، اس کی دعا رد نہیں ہوتی. تھوڑی دیر پہلے بیٹھ جاؤ، یہ تربوز کاٹ، وہ بھجیاں نکال، وہ ٹکیا بنا، یہ سب پہلے نپٹا لو، اثر سے پہلے سب. یہ میرے دل کا درد ہے جو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے. اذان ہونے تک، افطار کے وقت آنے تک یہ سب کا ضرورت ہے نا، تو اس کو پہلے کر لو سب. اور کم سے کم 20 منٹ کا ٹائم اپنے اللہ کے لیے نکالو. افطار کے ٹائم بند کر دو سارے موبائل سب بند، سب سے تعلق توڑ کر رب سے تعلق جوڑ لو. افطار کا وقت ہے بند. اللہ کہہ رہا ہے افطار کے ٹائم بندے سے مانگ، کیا مانگتا ہے تاکہ میں تجھے دوں. اب وہ اللہ کہہ رہے ہیں مانگ، اور یہ لگا ہے واٹس ایپ میں، یہ فون پہ لگا ہوا ہے، وہ باہر بیٹھ کے بات کر رہا ہے کہ دیکھیں مسجد کا لائٹ جلے تو میں گھر میں دوڑتے ہوئے جاؤ، چلو چلو روزہ کھولو روزہ کھولو. یہ سب نہیں، ایسا نہیں. 10 15 20 منٹ پہلے بیٹھو اور بیٹھ کر اپنے انداز میں گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر. سب کو کہتے پھرتے ہو نا میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو. ارے اب دعا کا وقت آیا ہے، دعا کا موسم آیا ہے، اور پھر وہ بھی قبول ہی ہونا ہے انشاءاللہ، رد نہیں ہونا ہے. روزے دار کی دعا رد نہیں ہونا ہے، قبول ہی ہونا ہے. بیٹھو، گڑ گڑاؤ، رو. رونا نہیں آتا تو رونے جیسی صورت بناؤ. مت شرماؤ بیوی بچوں سے، آنسو بہاؤ. اللہ سے مانگو، اپنے لیے مانگو، اور جب اپنے لیے مانگو جو مانگنا ہے مانگو. اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمام عالم اسلام کے لیے مانگو. اس وقت امت مسلمہ بڑے خطرناک حالات سے گزر رہی ہے. شاید اس کا احساس ہماری قوم کو ابھی نہیں ہے، آنے والے چند سالوں میں اس کا احساس ہوگا کہ امت کے لیے کتنی مشکلات کے تانے بانے بنے جا رہے ہیں، اور کیسے کیسے حالات اس امت پہ ڈالنے کے لیے لوگ پلان کر رہے ہیں. تو اس لیے امت مسلمہ کے لیے خاص دعا کرو کہ اللہ امت سے مصیبتوں کو ٹال دے، بلاؤں کو ٹال دے، اور سب پوری امت کی اللہ تعالیٰ مشکل کو آسان کرے. دعائیں صرف اپنے لیے مت مانگا کرو. اگر اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو پوری امت کے لیے دعا کیا. اپنے لیے پہلے مانگ لو، پھر بعد میں پوری امت کے لیے مانگو. اور جو دوستی میں کہتے ہو نا کہ میں تیرے لیے پین لایا تحفے میں نے تیرے لیے ڈریس لایا، یہ پین اور ڈریس کے تحفے سے زیادہ قیمتی تحفہ ایک دوست کے لیے ہماری طرف سے یہ ہے کہ اس کے پیٹھ پیچھے اس کا نام لے کر دعا کریں، اس کا نام لے کر دعا کریں. کیونکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تم نے کسی مومن بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کی تو یہ ایسے ہے جیسے عرفات میں حاجی کی دعا. عرفات میں حاجی کی دعا کی جو اہمیت ہے وہی پیٹھ پیچھے دعا کی اہمیت ہے. جو آپ کسی ایمان والے تو دوست احباب سے صرف یعنی کہ موبائل کی دوستی نہیں ہو، صرف زبانی دوست، پیٹھ پیچھے بیٹھ کے ان کے نام لے لے کر ان کے لیے دعا کرو. اور ایک خاص بات، اپنے دوستوں کے لیے جو تم مانگو گے نا ان کے لیے اللہ بن مانگے وہی نعمت تمہیں عطا کرے گا. یہ خاص بات ہے. تو دوستی کا حق اس طرح بھی ادا کرو، لیکن افطار کے وقت خوب کثرت کے ساتھ دعا کرو. اللہ تعالی ہم سب کی